अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरबार शाह अशरफ बगदादी पर। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन, प्रोफेसर वसीम फैज़ी साहब, जो कि हमारे जो है इस्लामिक एंकर भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, आप देखते रहते होंगे। आज यहाँ पर आने का मकसद और उनसे बातचीत करने का जो हमारा मकसद था वो था मुहर्रम उल हराम के जो अयाम हैं वो कैसे गुजारने चाहिए, और ये जो सबील का अहतमाम किया जाता है या लंगर व नियाज़ का अहतमाम किया जाता है, उस हवाले से उनसे पूछेंगे कि इसकी जो है हिस्ट्री क्या है, असाल सवाब कितना है, सबील लगाने का सवाब क्या है, बुनियादी मकसद क्या होता है, लंगर व नियाज़ का बुनियादी मकसद क्या होता है। इसी हवाले से मुहर्रम उल हराम की जो शहादतें हैं, जो करबला में अहले बैत अतहार का जो घराना था वो शहीद किया गया था, उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू तफसीलन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वसीम फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइएगा, मुहर्रम उल हराम के जो अयाम हैं वो बेसिकली किस तरह गुजारने चाहिए, उनका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है माशाल्लाह। और इस हवाले से कि मुहर्रम उल हयाम की जो ये अयाम हैं ख़ुसूसी तौर पर, ये किस तरह से हमें गुजारने चाहिए, गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, उस निस्बत से बड़ा अहम सवाल आपका है। पहली बात तो ये है कि मुहर्रम उल हराम के ये जो 10 अयाम हैं, इनकी निस्बत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। उन्होंने मैदान करबला में अपने और अपने ख़ानदान के साथ जिस अज़ीम कुर्बानी और इसार का मुज़ाहरा किया है, क़यामत तक जो है उसकी हमें मिसाल ना पीछे नज़र आती है ना आगे मिलेगी। यानी ये ख़ास नुक्ता ये। अब ज़ाहिर है इसको शोहरत दवाम हासिल है। यही वजह है कि इसी निस्बत से आज जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, हज़रत शाह अशरफ बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, यहाँ जो है आज 9 मुहर्रम उल हराम है, तो इसके हवाले से यहाँ बाकायदा जो है यहाँ पर सबीलें लगती हैं, यहाँ लंगर का अहतमाम किया जाता है, यहाँ खैरात होती है, देगें पकती हैं और गुरबा के अंदर जो है ना उन्हें तकसीम किया जाता है। और वो सारी निस्बत क्या है, यानी पहला बुनियादी नुक्ता जो इसके अंदर से जिसे आपने पूछा है, उसका पहला ताल्लुक़ जैसे हम सबील लगाते हैं, खैरात करते हैं, तो ये एक तो जो है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी याद हो गई। दूसरा नुक्ता इसके अंदर इसाले सवाब का हो गया। तीसरा नुक्ता ये है कि शुहदाए करबला पर जो मसाइब आए हैं, जब वहाँ यानी कि उनके लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया, उस वक़्त जो है ना अतराफ़ व अकनाफ़ के अंदर अगर हाँ आप वहाँ देखें कि सबको खाना मुयस्सर है, पानी मुयस्सर है, अगर आप देखें छोटे छोटे बच्चे वहाँ थे, अली असग़र जैसे वहाँ मासूम मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे आपके शहज़ादे अली अकबर जैसे वो मौजूद हैं, उन पर पानी जो है ना बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। तो ये मुसलमानान आलम जहाँ जहाँ पर भी जो है ये एहतमाम करते हैं सबीलों का या खैरात करते हैं, ये देगें पकाकर गरीबों के अंदर तकसीम करते हैं, पहली निस्बत ये होती है कि एक तो इसाले सवाब उन्हें किया जाए, दूसरा उसे याद करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती और उनके ख़ानदान पर किस तरह से मुसीबत पेश आई, किस तरह से तंगी उन्हें हुई। लिहाजा इसाले सवाब के साथ साथ कि अब जो है ना किसी पर जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, जिसके लिए शहादत दी है, एक तो दीन के लिए दी, निज़ाम इस्लाम का गालिब आ जाए, दूसरा ये अब किसी के लिए जो है ना प्यास न रहे, इसलिए सबीलें लगा लगा कर जो है ना उनकी याद में कि जिन्हें पानी न मिला था और उनकी याद के अंदर आज सबको पानी पिलाया जा रहा है, जिनके लिए खाना तंग कर दिया गया था, खाने पीने का कुछ न रखा गया, उन्होंने जो है ना उस हुज़ूर की उस उम्मत के लिए कुर्बानी दी, हुज़ूर के निज़ाम के लिए कुर्बानी दी। तो आज जो है ना उनके नाम पर इसाले सवाब करते हुए गरीबों को जो है ना यहाँ खाना खिलाया जा रहा है। तो एक निस्बत इसके अंदर ये है। दूसरा जो इसके अंदर मैं ज़ाविया बताना चाहूँगा वो मुहर्रम उल हराम के इन अयाम के हवाले से है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खातिर सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। यानी आप ये समझ लें कि ये आका अलैहिस्सलाम का ये दीन है, ठीक है ना, ये मुहम्मदी उल असल है, मगर ये हुसैनी उल बका है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर आप बीच में से माइनस कर दें तो इस्लाम का असल चेहरा आज मसख़ हो जाएगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा।
اگر آج اسلام اپنی اصل شکل کے ساتھ موجود ہے اور دنیا کے اندر پھلتا پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ آگے بڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا جو ہے دین بننے جا رہا ہے، تو اس کے اندر یقیناً سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کا لہو شامل ہے۔ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید اور اس کے حواریوں نے جو وہاں پر شہید کیا تھا، وہ سارا پس منظر اس کے اندر شامل ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے ایک جہت تو یہ ہے کہ ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کے گھر تشریف فرما ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، لہذا اندر کوئی نہ آئے۔ تو اسی دوران جو ہے وہاں پر آقا کے شہزادے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ انہیں روکتی ہیں، ام المومنین ام سلمہ کے اندر نہ جائیں۔ تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، جب رونے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں اندر جانے دیتی ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں جب ہاں دیکھتی ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو سینے کے ساتھ لگا کر لپٹا کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی فرشتہ آیا ہے، اور فرشتے نے آ کر جو ہے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں آج جب ہم روتے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ان کے خاندان کی یاد میں روتے ہیں، ایک زاویہ تو یہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی شہادت بعد میں ہوئی، ان کی شہادت پر میرے آقا پہلے روئے ہیں وہاں پر، اور کئی بار روئے ہیں، اور اس لیے یہ جو رونا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا ہے ان کی یاد کے اندر، یہ دراصل یوں سمجھ لیجئے کہ گویا آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے مٹی انہیں دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے ہاں آرام فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ما یبکیک یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں ابھی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مجھے جو ہے نا کربلا کی مٹی لا کر دی گئی ایک شیشی کے اندر، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ سلمہ سلام اللہ علیہ، ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کو دی، اور فرمایا اسے دیکھتی رہنا، جب دیکھنا کہ یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر یہاں یہ نقطہ بھی بہت غور طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے دیگر ازدواج میں سے کسی اور کو مٹی کیوں نہ دی، کسی اور کو شیشی کیوں نہ دی؟ تو نقطہ اس کے اندر یہ پنہا ہے کہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے 61 ہجری جو ہے، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوتی ہے 61 ہجری کے اندر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جا رہا ہے، اس وقت آقا کی ازدواج میں سے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ وہ حیات تھیں، تو جنہوں نے اس وقت زندہ ہونا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی بھی فرما رہے ہیں، اور وہ مٹی اور وہ شیشی ان کو عطا بھی کر رہے ہیں۔ پھر سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 61 ہجری میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا تو آقا کے چہرے کو گرد آلود پایا، بال بکھرے ہوئے پائے، اور آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو میں نے اب پھر خواب میں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آقا کے ہاتھ میں شیشی ہوتی ہے، اس میں خون ہوتا ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، ھذا دم الحسین واصحابہ، کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں کربلا سے اس شیشی میں جمع کر کر لا رہا ہوں۔ اور سیدہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں بیدار ہوئی دوڑی گئی، وہ جو حضور نے شیشی دی تھی جس میں مٹی تھی، میں نے جب اس شیشی کو اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کے اندر خون بنا ہوا ہے۔ اب میں انتظار کرتی، قافلوں سے پوچھتی رہی، آنے والوں سے، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ واقعتاً امام حسین علیہ السلام کو اسی دن شہید کر دیا گیا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کے بتایا تھا کہ جو ہے نا میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ پس منظر ہے جس کا تعلق جو ہے نا احادیث طیبہ کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیوں کے ساتھ ہے۔
گویا کہ ان کی شہادت سے دراصل رسول اللہ کی پیشین گوئی بھی پوری ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا قیامت تلک آگے نگاہ آقا ڈالتے ہیں تو اسے تک رہے ہیں اور امت کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے جو بڑی نشانی آقا نے بتائی ان میں سے ایک یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نام نہاد کلمہ گو انہیں کیا کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو فیض صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو واقعہ ہے یہ کیوں پیش آیا؟ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی فلسفہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بہت واضح ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ یاد رکھ لیں۔ وہ دین کے لیے نکلے ہیں، اسلام کے لیے نکلے ہیں کہ تخت کے اوپر جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض کوئی رسمن نہیں ہے کہ صرف کوئی رسمی خاکہ دینے کے لیے، محض اگر اسلام اگر نمازوں کا نام ہوتا، روزے کا نام ہوتا، حج کا یا اس کا، تو امام حسین مدینہ میں بیٹھے رہتے، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہتے، وہاں وہ روزے بھی رکھ رہے تھے، وہاں مکہ کے اندر تشریف لائے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے 8 کو جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا آپ وہاں سے چلے گئے، حرم کو چھوڑ دیا تاکہ یہاں خون ریزی نہ ہو۔ حج تو ہو رہا تھا۔ اگر محض ان رسومات کا نام ہوتا اسلام تو امام حسین کبھی بھی نہ نکلتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اعلی کلمۃ الحق کا نام اسلام ہے۔ اسلام اپنے ہونے کے اندر پورا نظام چاہتا ہے۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس نظام کو، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ غلبہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ تھا کہ رسول اللہ کی سنت کیا تھی؟ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی سنت کیا تھی؟ آپ جو ہے نا ریاست کے سربراہ رہے، سیدنا فاروق اعظم ریاست کے سربراہ رہے، سیدنا عثمان غنی ریاست کے سربراہ رہے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ وہ ریاست کے سربراہ رہے، پھر امام حسن علیہ السلام 6 ماہ وہ بھی رہے، یہاں تک خلافت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب نظام صحیح تھا تو یہ بیٹھے تھے تمام لوگ اکابرین، کسی نے، لیکن جب یزید بدبخت برسر اقتدار آیا، تخت پر آیا، اب جو ہے نا اس نے اسلام کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ کھلے عام شرابیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، زنا عام ہو رہا تھا، سٹیلی جو ہے نا بہنوں کے ساتھ وہاں اس نے اس کی اجازت دے رکھی تھی۔ الغرض بہت سارے خرافات تھیں جو اس کے دور کے اندر بالکل عیان تھی۔ اب ایسے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بندے کا خاموش رہنا، اگر وہ بیٹھے رہتے، خاموش رہتے، تو پھر لوگ جو ہے نا اسے بھی جو ہے نا کیا سمجھتے، یزید کو بھی علامت سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس کے کام بھی ٹھیک ہیں کیونکہ یہ اس پر بیٹھا ہے۔ تو نظام مسخ ہو رہا تھا، اسلام مسخ ہو رہا تھا، وہ اسلام کے چہرے کو جو ہے نا مسخ کر رہا تھا یزید۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کا بعد کا بھی پہلو دیکھیں نا، اس کے اندر بھی وہ چیزیں 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو یزید کے نامہ اعمال سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ ایک واقعہ کربلا جس کے اندر خاندان نبوت کو، گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام حسین اور ان کے اعزہ کو اس نے شہید کروا ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو ہے نا یہ سیاہ کارنامہ، تاریخ سارے واقعات بھول جائے گی، یہ نہیں بھولے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے مدینہ طیبہ کو، مسجد آقا کی مسجد نبوی جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی حرمین ہے، یعنی کہ جیسے مکہ کا حرم ہے اسی طرح سے مدینہ بھی حرم ہے، اس حرم کو پامال کروایا۔ 3 دن وہاں پر اس کے اندر گھوڑے بندھے رہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے نا صحابہ کو، تابعین کو ان کی داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچا جاتا رہا، اور وہاں اذانیں بند ہو گئیں، نمازیں بند ہو گئیں، اور تابعین صحابہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں سے اذان کی اور اقامت کی آواز کو سن کر ہم نماز کو پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ عالم ہو گیا۔ اور پھر وہاں جو اس بدبخت نے کرایا اسے تو میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ دوسرا یہ، تیسرا اس نے کعبہ پر جب اٹیک کروایا، کعبہ کے اوپر سنگ باری کروائی، گولہ باری کروائی، کعبہ کا غلاف جل گیا، کعبہ کی چھت جل گئی، کعبہ پر وہ جو رکھے ہوئے سینگ تھے وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا اسی کے دور کے اندر جلے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں وہ کتنے عرصے سے وہاں پر چلے آ رہے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ جیسے اس نے بدبخت نے غلاف کعبہ جلایا تھا تو اسی دوران یہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جی اس پر تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، اس کے اندر نا بہت سارے راوی ہیں اور مختلف طرق سے روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ معاملہ ہوا تو آپ دیکھیں سانحہ کربلا جو ہے نا جب ہوا اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد یہ جو ہے نا یہ اللہ نے اسے ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی کل ملا کر اس کا جو پیریڈ بیان کیا گیا وہ 3 ساڑھے 3 سال بیان کیا جاتا ہے اس کا دور حکومت۔
اور جب یہ تین واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ تکبر میں تھا، اکڑ میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سلسلے جو ہے نا اس کے غرور کے، تکبر کے توڑے، پھر ایسی موذی بیماریوں کے اندر یہ جو ہے نا مبتلا ہوا کہ دنیا کے لیے بھی یہ جو ہے نا ایک نمونہ عبرت بنا. پھر یہ مر گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس نے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے کہا میں جو ہے نا اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہتا، جو تخت جو ہے نا خاندان نبوت کے خون سے رنگا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی یزید کی اولادوں میں سے آپ دیکھیں کہ جو ہے نا اس کے 5 بیٹیاں اور 15 بیٹے تھے. آج دیکھیں، ہاں یزید، آج دیکھیں دنیا کے اندر ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور ادھر جس خاندان کو اس نے شہید کیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو، آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر سادات موجود ہیں، حسنی بھی، حسینی بھی. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو اولاد آج پوری دنیا، یہ وہ برکت ہے اور یہ فضیلت اور یہ اہمیت ہے واقعہ کربلا کی کہ جنہیں انہوں نے ختم کرنا چاہا، جن کا نام مٹانا چاہا اور جن سے انہیں اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس کر رہے تھے، آج دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا 57-58 ممالک میں ان کے نام پر جو ہے نا اقتدار موجود بھی ہے. لوگ ان کے نام لیوا ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. آج پورے محرم الحرام کے اندر دیکھیں پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو خراج تحسین اپنے اپنے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے اس کے اندر. فیض صاحب، تھوڑا سا آخر میں یہ بھی بتائیے گا، یہ جو شروع میں ہم ذکر کر رہے تھے سبیل کا، نظر و نیاز کا، اس کا فلسفہ، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ اسلام کی نظر میں؟ تو اس پہ تھوڑا سا آپ جو ہے حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کو اتھینٹک طریقے سے بتائیں کہ سبیل لگانا، نظر و نیاز کرنا، یہ کیسا ہے اسلام کی روح سے؟ ٹھیک. اچھا، اس کے اندر نا 2 بنیادی باتیں. ایک تو جو ہے نا یہ بنیادی طور پر یہ سارے چیزیں جو ہے نا اصال ثواب کا ذریعہ ہیں. تو اسلام جو ہے نا بنیادی طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ جب ہیں اس وقت جو ہے نا آپ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں. دین کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے لیے بھی آپ دعائے مغفرت مانگیں. یعنی جنازہ سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بھی، باقیوں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اس طرح نمازوں کے اندر ہم اپنے والدین کے لیے، باقیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے، جو فوت ہو گئے ہیں ان تک ہم جو ہے نا کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا اجر جاتا ہے. اب وہ چیز نہیں جاتی، وہ کیا جاتی ہے؟ اجر. اسے ہم کہتے ہیں اصال ثواب. یعنی جو نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، یہ جو خیرات کی ہے، یہ جو نیک اعمال کیے ہیں، نماز روزہ یا جو بھی چیزیں میں نے کی ہیں، درود شریف پڑھا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، اس سب کا اجر اور ثواب جو ہے فلاں فلاں تک پہنچا دے. اسے ہم کہتے ہیں اصال ثواب. اب اس کی اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا میری والدہ جو ہے نا وصال کر گئی ہیں، وہ چاہتی تھیں کہ جو ہے نا وہ کنواں کھدوا دیں یا میں ان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو اب کیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پانی کی کمی تھی. آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے نا پانی کا اہتمام، کنواں کھدوا دیں، لوگ پانی پئیں گے تو ان تک کیا جاتا رہے گا؟ اجر اور ثواب. اب اس نسبت سے یہ سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور یہاں اصال ثواب بھی کیا جاتا ہے. یہ تو شرعی نقطہ نظر سے قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. اب دوسرا رویہ محرم کے اندر اس کی کثرت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ نسبت، چونکہ ان کے خاندان پر کھانا اور پانی تنگ کر دیا گیا تھا، تو اب وہ جو ہے نا مسلمان وہ ایک کسک فیل کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ اصال ثواب کی کثرت سارا سال چلتی رہتی ہے. لیکن یہاں آ کر بالخصوص چونکہ زخم گویا تازہ ہو جاتے ہیں، جب یہ دن آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو. اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ پڑھیں تو صحیح. اب وہ ہستیاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے. اتنی بڑی شخصیت، اور وہ جب شہید ہوتی ہے یوں لگتا ہے غم بالکل تازہ ہو جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنی کسک کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا سبیلوں لگاتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں. اب پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، غریبوں کو جو ہے نا کھانا کھلایا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ دراصل یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ تو میسیج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کام کے لیے اپنی جان دے دی ہے، ہمیں اس کے لیے پوری زندگی بتا دینی چاہیے. لوگوں کے کام آنا چاہیے، انہیں کھلانا ہے، بھوکوں کو کھلانا چاہیے اور پیاسوں کو پلانا چاہیے. دراصل یہی اسلام کا بنیادی فلسفہ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ افشوا السلام وتتموا الطعام، سلام کو پھیلا دو اور بھوکوں کو کھانا کھلا دو. یہ وہ فلسفہ ہے جس کو یہاں پر اس حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ جو ہے ممتاز اسکالر
عالم دین پروفیسر وسیم فیض صاحب موجود تھے، جو کہ شہدائے کربلا کے حوالے سے، نظر و نیاز کے حوالے سے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ بتا رہے تھے۔ میرے ساتھ بہت سارے بھائی موجود ہیں جنہوں نے جو ہے آج یہاں پر سبیل کا، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا۔ تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی جو یہ نظر و نیاز اور سبیل لگائی گئی ہے اس پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ کس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی کیا نام ہے پیا؟ غلام عباس۔ عباس بھی تھوڑا سا کو دسیس ہو اج دے حوالے نال جڑی تسیں سبیل لئی ہے یا نظر و نیاز دا اہتمام کیتا ہے، ان دے بارے تساں کیا آکھنا چاہو تھوڑا سارے ناظرین کو دسیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ان ٹائم عمر 60 سال تھی گئے۔ یہ تقریباً 60 سال جدوں میں ہوش سنبھالے تھا، نیاز چلتی رہ ویندی ہے ہر سال جدن دی میں ہوش سنبھالی ہوئی ہے، تے جے تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیاز چلتی رہ ویسی، اور اصل لوگ رل مل کے بھی کریں رہ وینے، ان کی خدمت عوام بھی کریں رہ ویندی ہے۔ دربار شریف دی نیاز حسین بھی اتنا چلتی رہ ویندی ہے۔ بہت مہربانی۔ عباس بھی میرے ساتھ میرے بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر جی آج یہ جو نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، سبیل لگائی جا رہی ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، عقیدتوں کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو میسیج دیں، کیا کہنا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو یزید نے کام کیا تھا وہ تو ہم اس بحیثیت مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کی سنت ادا کرنی ہے کہ انہوں نے دین بچایا ہے، اور یہ پیاس ہماری پیاس کے لیے اپنی پیاس قربان کی۔ یہاں یہ نظام چلتا رہتا ہے، تقریباً 9 اور 10 محرم کو جو ہے نا سارا دن سبیل چلتی رہتی ہے، لنگر بھی تقسیم ہوتا رہتا ہے، دوست احباب آتے ہیں، وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، اور اپریل کے ماہ میں ہم اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ یہاں پر کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کے نظر و نیاز میں لنگر میں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگوں کو کھلائی جاتی ہیں؟ چاول بھی تقسیم ہوتے ہیں، بھات بھی تقسیم ہوتا ہے، میٹھے چاول بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی گوشت بھی ہو جاتا ہے۔ سبیل کا بھی اہتمام؟ سبیل کا انتظام تو ہر صورت میں ہوتا ہے نا۔ 10 محرم کو صبح سے شام تک سبیل چلائی جاتی ہے، اور دودھ کی سبیل ہوتی ہے۔ جی جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ جو ہے موجود تھے یہاں کے جو بانیان ہیں، وہ بھی موجود تھے اس دربار شریف کے ممتاز اسکالر، ہمارے جو پروفیسر وسیم فیضی صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے، جو کہ شہدائے کربلا کا ایک فلسفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان محمد اجمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔